Novel Sulphide by Noor Rajput, episode number 8. जब से वो पेरिस से आया था इसके साथ अजीब सा मामला हो रहा था। जहाँ भी इसे रोशनी नज़र आती, न जाने कहाँ से उम्मे हानम का चेहरा इसे याद आ जाता। इसने गाड़ी अपनी मतलूबा जगह पर रोकी थी और फिर गले में पड़े मफलर को ठीक करते हुए वो गाड़ी से बाहर निकल आया। तेज़ बर्फ़बारी ने ट्रैफिक को मुश्किल बना दिया था। जाने वो कितनी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा था। पार्किंग एरिया से टावर तक पहुँचने में बर्फ़ के गालों ने इसके पूरे बालों को सफ़ेद कर दिया था। घुटनों तक आता कोट पहने वो हवेली में मौजूद हशाम से बिल्कुल मुख्तलिफ लग रहा था। टावर के पास पहुँचकर वो रुक गया था। मैं अब तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ हशाम बेटा। बी जान के अल्फाज इसके कानों से टकराए थे। भाई के लिए कोई बहुत पुरवक्कार लड़की होनी चाहिए जो उनकी मजबूत शख्सियत का मुकाबला कर सके। दूर कहीं मदीहा के लफ्ज़ों ने अपना आप मनवाया था। बताए ना भाई, आपको कैसी लड़की चाहिए? बी जान, मुझे अभी शादी नहीं करनी, अभी बहुत कुछ करना है। इसके लिए बहुत मुश्किल था इन दोनों ख़वातीन को समझाना। मंगनी तो की जा सकती है ना? मदीहा बज़द थी। बता दें भाई, आपको कैसी लड़की पसंद है? कोई पसंद की हुई है तो वो भी बता दें। ऐसा कुछ नहीं है मदीहा, वो उकता गया था बातें सुनकर। फिर भी कोई तो ख़ास बात बताएं ताकि लड़की ढूंढने में हमें आसानी हो। मदीहा उम्मीद भरी नज़रों से इसे देख रही थी। बीजान जैसी शख्सियत हो इसकी, बारोब बावक्कार, जो इस आलीशान हवेली में आए तो इस हवेली का वक़ार कहीं दबता महसूस हो। वो अपनी पसंद बता चुका था। इसका मतलब आप सारी उम्र कंवारे रहना चाहते हैं। मदीहा ने इसकी पसंद सुनकर बुरा सा मुँह बनाया। मैं इस हवेली के लिए एक ऐसी दुल्हन लाऊंगी। बीजान मुस्कुरा दी थी। नहीं मिलेगी बीजान, मेरी बात लिख लें। आजकल नाजुक लड़कियां हशाम बिन जबील के मयार पर पूरा नहीं उतर सकती। वो बेड से उतरते जूते पहनते हुए कहा और कमरे से बाहर निकल गई थी। कोई पसंद है तो बता दो। इसके जाने के बाद बीजान ने पूछा था। बीजान, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बता चुका हूँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी और जहाँ आपकी मर्ज़ी होगी मैं वहीं कर लूँगा, लेकिन करूँगा अपने वक्त पर। आप बेशक लड़की ढूंढ ले, मगर जब तक मैं ना कहूँ शादी नहीं होगी। वो अपना हतमी फ़ैसला सुना चुका था। इसने आसमान की तरफ निगाह उठाई। सारा आसमान सफ़ेद हो गया था। अचानक इसके तसव्वुर पर सफ़ेद दुपट्टा ओढ़े रोशनी में बैठी उम्मे हानम का चेहरा उभरा। वो एकदम चौंका। अपने जीवन साथी के बारे में इसकी बड़ी बड़ी डिमांड नहीं थी। इसे बावक्कार लड़कियां अच्छी लगती थी। वो बीजान को कह आया था वो अपनी मर्ज़ी से ढूंढ ले, लेकिन न जाने क्यों बार बार वो लड़की इसके तसव्वुर में उभरती थी। मैं ये क्या सोच रहा हूँ? इसने अपना सर झटकते, जैसे इस तरह से वो दोबारा इसके जहन में नहीं आएगी। एक्सक्यूज़ मी। आवाज़ पर वो पलटा। इसके सामने एक लड़की थी। ऊनी कोट पहने बर्फ़ ने इसे सफ़ेद बना दिया था। चेहरे के अतराफ में बिखरे बालों पर सफ़ेद बर्फ़ इसे दिलकश बना रही थी। जी, वो उलझा था। आप हशाम बिन जबील हैं ना? वो कितनी चाहत से पूछ रही थी, जिसे यकीन ना हो वो सामने खड़ा हशाम बिन जबील ही था। जी, वो इतना ही कह पाया था। मैं माहीन हमदान, मैंने आपको मैसेज भी किया था। माहीन ने एक बार फिर पलकें नहीं झपकी थी। इसे लग रहा था ऐसा हुआ तो सामने खड़ा शख्स फिर गायब हो जाएगा। माही को लग रहा था जैसे सब कुछ थम गया हो। लोगों के चिल्लाने का शोर, सब कुछ जैसे पीछे चला गया था। इसे याद था
تو بس اتنا کہ اس شخص کو اس نے بہت چاہا ہے، ایک بار دیکھنے کی بہت سی دعائیں مانگی ہیں۔ میسج؟ شام بڑبڑایا تھا اور پھر کچھ یاد آنے پر وہ چونکا۔ اور میں نے آپ کو جواب دے دیا تھا مس ماہین ہمدان کہ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس کا لہجہ سخت ہوا۔ اس نے گاڑی کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ ماہین کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ اگر وہ اس کی آنکھوں میں جلتے چراغ کو جو ایک دم بجھ گئی تھے دیکھ لیتا تو شاید لہجہ سخت نہ کرتا۔ لیکن آپ میری بات تو سنیں۔ آپ کو یاد ہے ہم یہاں ملے تھے اسی جگہ پر؟ شاید آپ بھول رہے ہیں۔ وہ اس کے پیچھے لپکی۔ رنگ اترے لال گلابی سا۔ کوئی کرتا ہے تیری بات پیا، مجھے نیند نہ اب چاہ رہی، میں یاد کروں تجھے ساری رات پیا۔ تو چاند ہے میرے آنگن کا، تیری چمک سے اجالا گھر بار پیا۔ تیرے پیار کی دھنک مجھ پر یوں چڑھی، مجھے آئے نہ کوئی رنگ راس پیا۔ تیرے ساتھ رہوں کھلے پھول سبھی، تیرے بعد نہ رہے میری راکھ پیا۔ میں دھول بھی نہیں تیری نگری کی، تو ہے میرا سر تاج پیا۔ میری منت ہے تو جواز لوں سے، میں مانگوں تجھے ہر بار پیا۔ ہے چاہ میری جب مرنے لگوں، تیرے ہاتھ میں ہو میرا ہاتھ پیا۔ دیکھیں مس، مجھے بہت برا لگ رہا ہے کہ میں آپ کو بار بار انکار کروں۔ آپ خود سمجھ جائیں تو بہتر ہے، مجھے نہیں کرنی دوستی۔ وہ رکا۔ اب کی بار اس کا لہجہ پہلے سے بھی سخت تھا، جبکہ ماہی کچھ بول نہیں پائی تھی۔ مرد کی فطرت ہے جو عورت خود اسے پاس چل کر آئے اسے کبھی پسند نہیں آتی۔ ماہی شاید یہ نہیں جانتی تھی۔ وہ چلا گیا تھا، جبکہ برف کی شہزادی برف پر کھڑی رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آئی نمی نے ہر چیز کو دھندلا کر دیا تھا۔ خانم پرنسپل کے آفس میں موجود تھی۔ آج پھر اس کا بلاوا آیا تھا۔ اس کا ننھا سا دل پھر کانپ رہا تھا۔ اس نے پریشان نظروں سے اپنے سامنے براجمان پرنسپل کو دیکھا جن کے ہاتھوں میں کچھ ٹیسٹ تھے، جبکہ دوسری جانب دیوار کے ساتھ رکھے صوفے پر اس نے روحان جبیل کو دیکھا تھا جو ٹانگ پر ٹانگ جمائے ببل چبانے میں مصروف تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی جبکہ آنکھوں میں گہری شرارت تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ آج پھر کچھ غلط ہونے والا تھا اس کے ساتھ، کیونکہ جہاں آرجے ہوتا وہاں کبھی کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا۔ مس امی خانم، پرنسپل نے موٹے شیشوں والی اینک پیچھے سے جھانکتے ہوئے کہا۔ یس میم، خانم نے ڈرتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے سنا ہے کہ آپ پوری توجہ سے نہ تو لیکچر لیتی ہیں بلکہ ٹیسٹ بھی دھیان سے چیک نہیں کرتی۔ جی؟ اس الزام پر وہ بوکھلا گئی تھی۔ جی، مجھے آپ کی کلاس کے کچھ اسٹوڈنٹ نے بتایا ہے۔ پرنسپل کی بات پر اس نے چونک کر آرجے کی طرف دیکھا جس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ یہ دیکھیں مس امی خانم، یہ چیک کیے ہوئے ٹیسٹ آپ کی لاپرواہی ثابت کر رہے ہیں، پرنسپل نے کہتے ہوئے ٹیسٹ کا بنڈل اس کی طرف پھینکا۔ خانم نے کانپتے ہاتھوں سے ٹیسٹ اٹھا کر دیکھنے شروع کیے۔ ری چیکنگ کی گئی تھی۔ اس دن دوسری بار خواب دیکھنے کے بعد اسے نیند نہیں آئی تھی تو اس نے غائب دماغی سے ٹیسٹ چیک کرنا شروع کر دیے تھے۔ صرف ایک ٹیسٹ ایسا تھا جس پر وہ ٹھیک سے توجہ نہیں دے پائی تھی۔ سوری میم، دراصل ابھی میں نے ری چیکنگ نہیں کی تھی۔ تو کیا اگر آپ نے ری چیکنگ کرنی تھی تو پھر بنا ری چیکنگ کے مجھے کیوں بھجوائے گئے یہ ٹیسٹ؟ پرنسپل سختی سے پوچھ رہی تھی۔
میم یہ ٹیسٹ مجھے اسٹاف روم کے باہر نیچے پڑے ہوئے ملے تھے، چیک کیے ہوئے تھے۔ مجھے لگا میم خانم نے آپ کو ہی دینے ہوں گے، اس لیے میں نے خود دینے آ گیا، روحان جبیل معصومیت سے کہہ رہا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میم خانم نے ابھی ری چیک نہیں کیے، اور خانم کا دل کر رہا تھا کوئی چیز اٹھا کر وہ آرجے کے سر پر دے مارے۔ آئندہ خیال رکھیے گا مس خانم، اب آپ جا سکتی ہیں۔ پرنسپل کے حکم پر وہ خاموشی سے باہر نکل آئی تھی۔ دل تو بہت تھا کہ اپنی صفائی میں کچھ کہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں تھا، اندر وہ طوفان موجود تھا۔ ہانی وہ کلاس کی طرف بڑھ رہی تھی جب اسے آواز سنائی دی، کسی نے اسے پکارا تھا۔ اس نے دھندلاتی ہوئی آنکھوں کو صاف کیا اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سامنے پرنسپل کی بڑی بیٹی اور ان کے سینئر اسمارا کھڑی تھی۔ کیسی ہو؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ جی میں ٹھیک ہوں، وہ زبردستی مسکرائی۔ سیلری مل گئی تھی آپ کو؟ اسمارا نے پوچھا۔ اسی کی وجہ سے وہ یہاں تھی۔ جی 2 دن پہلے مل گئی تھی، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ گڈ، اور کوئی پرابلم؟ خانم کا دل کیا کہ وہ کہہ دے سب سے بڑا مسئلہ تو روحان جبیل ہے، لیکن وہ کہہ نہ پائی اور واپس کلاس میں آ گئی۔ شام کے وقت کالج کی کینٹین اسٹوڈنٹ سے بھری پڑی تھی۔ وجہ اسٹوڈنٹ کے ہجوم میں بیٹھا آرجے تھا جو پہلی بار کالج میں سنگنگ کر رہا تھا۔ وجہ بھی خاص تھی، خانم سے جو ٹیسٹ گرے تھے وہ اسے کسی اور لڑکے کو ملے تھے۔ لڑکے نے اس شرط پر ٹیسٹ دیے تھے کہ وہ سنگنگ کرے گا۔ پورے کالج کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ آرجے ہے، جن کو پہلے نہیں پتہ تھا، لیکن اگر نہ معلوم ہو سکا تو بس خانم کو، جو کب کی جا چکی تھی۔ اس کا مقصد خانم کو شرمندہ کرنا تھا کہ اس سے ٹیسٹ بھی نہیں سنبھالے جاتے۔ لیکن پھر پرنسپل نے اسے بلایا اور وہ چلا گیا جہاں انہوں نے ٹیسٹ دیکھ لیے۔ یوں بنا کچھ کرے بھی وہ کچھ کر گیا تھا۔ Been sitting, eyes wide open behind this four-wall hopping you'd call it just a cruel existence, like there's no point hopping at all. Baby, I feel crazy, up all night and every day. Give me something, oh. But you say nothing. What is happening to me? I don't wanna live forever, 'cause I know I'll be living in vain. And I don't wanna fit whatever. Just wanna keep calling your name until you come back home. I just wanna keep calling your name until you come back home. I just wanna keep calling your name until you come back home. اس کی دلکش آواز نے پورے کالج پر سحر طاری کر دیا تھا۔ گٹار بجاتے، لبوں سے لفظ کو آزاد کرتے، وہ وہاں موجود لڑکیوں کی دھڑکنوں کو تیز کر گیا تھا۔ اس نے آنکھ اٹھا کر کسی کو نہیں دیکھا تھا، البتہ سب کی نظر اس پر جمی تھی۔ 10 منٹ بعد وہ کرسی سے اٹھا تھا۔ گٹار کو کندھے پر لٹکانے کے بعد اس نے اپر کے ہڈ کو سر پر گرایا تھا، جس سے اس کا پورا چہرہ چھپ گیا تھا۔ اس کے اٹھنے پر وہاں موجود ہر شخص نے تالیاں بجائی تھیں۔ آرجے نے قدم کینٹین سے باہر کی طرف بڑھائے۔ اس کے چاروں طرف لڑکوں اور لڑکیوں کا ہجوم تھا۔ اسے آتا دیکھ کر سب نے راستہ دیا اور وہ اوپر کی جیبوں میں ہاتھ کو ٹھونسے، چہرہ جھکائے، سیٹی پر دھن گنگناتا وہاں موجود لوگوں کے ہجوم سے نکلتا چلا گیا تھا، بنا جانے کہ لوگ کتنی حسرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔
اتوار کا دن تھا۔ ماہم، ہانم اور جواد تینوں بہن بھائی گھر میں ہی موجود تھے۔ باہر چلتی ٹھنڈی ہواؤں نے دھند کو چھٹنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن ہوا کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں دبکے پڑے تھے۔ وہ کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی۔ کل ہونے والے واقعے نے اسے روحان جبیل سے مزید دور کر دیا تھا۔ جب پرنسپل اسے ڈانٹ رہی تھی، اس وقت جس طرح سے وہ محظوظ ہو رہا تھا، ہانم کو یاد تھا۔ وہ چیز اسے اندر سے جلا رہی تھی۔ وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ کیا ہو گیا ہانی؟ سارا آملیٹ جل گیا۔ دھیان کہاں ہے تمہارا؟ اسے یوں گمسم کھڑے دیکھ کر آسیہ بیگم نے چولہا بند کیا۔ وہ چونک کر خیالوں سے باہر آئی تھی۔ اس لیے کہتی ہوں، یہ اوٹ پٹانگ کتابیں کم پڑھا کرو، انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ اماں کی بات سن کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ آپ گھوم پھر کر میری کتابوں پر آ جاتی ہیں اماں، وہ ناراض ہوئی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ ہمدان بھی اتنی کتابیں پڑھتا تھا اور پھر یوں گمسم کھڑا رہتا تھا۔ ہمدان کے نام پر ہانم نے چونک کر انہیں دیکھا۔ وہ کبھی کبھی ہمدان کا ذکر کرتی تھیں، جو ان کا کزن تھا، لیکن کبھی نہ وہ ان سے ملنے گئی نہ اور ہانم نے ہمدان انکل کو دیکھا۔ ہمارے خاندان کا سب سے زیادہ پڑھا لکھا لڑکا تھا۔ وہ باہر سے پڑھ کر آیا تھا۔ جب میری شادی ہوئی تب وہ پڑھائی مکمل کر کے لوٹا تھا۔ بالکل ہی بدل گیا تھا۔ خاموش رہنے لگا تھا۔ زیادہ بات چیت بھی نہیں کرتا تھا۔ نہ جانے کیا سوچتا رہتا تھا۔ تمہاری نانی اماں کہتی تھیں کہ بچے کو سایہ ہو گیا ہے۔ آسیہ بیگم کو 22 سال پرانی باتیں خواب یاد تھیں۔ وہ کبھی ملنے نہیں آئے آپ سے اماں؟ ہانم نے پوچھا۔ جس دن میری شادی ہوئی تھی، اس سے اگلے دن وہ واپس چلا گیا تھا، پھر پتہ نہیں واپس نہیں آیا۔ آسیہ نے گہری سانس لی تھی۔ ہانم نے کچھ کہے بنا ناشتے کی پلیٹ اٹھا کر کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ کمرے میں میوزک کی بے ہنگم آواز گونج رہی تھی۔ ماہم اور جواد دونوں اپنی سریلی آواز میں سنگر کے ساتھ گا رہے تھے۔ پاگل ہو گئے ہو تم دونوں؟ ہانم نے کانوں پر ہاتھ رکھنے کے بعد چلا کر کہا۔ ہانو آپی، آرجے کا شو لگا ہوا ہے، مزہ آ رہا ہے بہت۔ جواد کافی پرجوش تھا۔ آواز کم کرو۔ ہانم کو سخت غصہ آیا تھا۔ تم سڑیل اس کمرے میں نہ ہی آیا کرو، ماہم نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے کہا تھا۔ ہانم بنا کچھ کہے پلٹ کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اس کا کچھ نہیں بن سکتا، سڑیل۔ اس کے جانے کے بعد ماہم بڑبڑائی تھی۔ ٹی وی کی آواز پھر سے پورے کمرے میں گونج گئی تھی۔ کچھ یاد آنے پر ہانم واپس اس کمرے میں آئی تھی۔ میرا میگزین لائے ہو؟ اس نے تقریباً چیخنے والے انداز میں جواد سے پوچھا تھا، کیونکہ جتنی گانے کی آواز تھی، نارمل آواز تو اسے سنائی نہ دیتا۔ آہستہ چیخو ہانو، گلا خراب ہو جائے گا، ماہم نے شرارت سے کہا تھا۔ امی کے پاس ہے، میں لے آیا تھا، جواد نے والیوم کو میوٹ کرتے ہوئے جواب دیا۔ جب بھی آرجے کا شو لگتا وہ ریموٹ اپنے ہاتھ میں رکھتا تھا۔ کالج میں وہ روحان جبیل نہیں جینے دیتا اور گھر میں یہ دو لوگ۔ وہ بڑبڑا رہی تھی اور ساتھ اپنا مطلوبہ میگزین تلاش کر رہی تھی۔ کافی دن پہلے اس نے میگزین کے ادارے کو سوال بھیجا تھا، وہی دیکھنا چاہ رہی تھی کہ جواب ملا یا نہیں۔ شکر ہے مل گیا۔ کتابوں کے اوپر پڑے میگزین کو دیکھ کر اس نے شکر کیا تھا اور جستجو کا صفحہ کھولنے پر اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ شعور کیا ہے اور لاشعور کسے کہتے ہیں؟ اس کا سوال جواب سمیت موجود تھا۔ اس نے میگزین ایک طرف رکھا
اور فٹافٹ ناشتہ کرنے لگی۔ وہ مکمل طور پر پرسکون ہونے کے بعد اپنا جواب پڑھنے والی تھی۔ بھانپ اڑاتی کافی کے کپ کو اس نے اٹھا کر جیسے لبوں سے لگایا۔ اس کی نظر ایک کونے میں بیٹھے شخص پر پڑی تھی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نظریں ملنے پر وہ گڑبڑا کر چہرے کا رخ موڑ گیا تھا۔ اینجل کی تیوری چڑھی۔ اس نے کپ کو میز پر پٹکا اور اپنی جگہ سے اٹھنے کے بعد قدم اس شخص کی طرف بڑھا دیے تھے جس کا آدھا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ یہ شخص نہ جانے کیوں اس کا پیچھا کرتا تھا۔ اینجل کو اس سے حد درجہ کوفت ہوتی تھی۔ آج تو اس نے صاف صاف بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اینجل کو اپنی طرف آتا دیکھ وہ سنبھل کر بیٹھا تھا اور اس طرح ظاہر کرنے لگا وہ اسے جانتا ہی نہ ہو۔ ایکسکیوز می۔ پاس جانے پر اینجل نے سخت لہجے میں اسے پکارا۔ وہ چائے پینے میں ایسے مگن تھا جیسے سنا ہی نہ ہو۔ مسٹر مون، آپ کو گونگے ہونے کے ساتھ ساتھ بہرے بھی ہیں؟ مسٹر مون، آپ گونگے ہونے کے ساتھ ساتھ بہرے بھی ہیں کیا؟ اس کی بات پر مون نے چونک کر اپنے سامنے کھڑی اینجل کو دیکھا تھا جو اس وقت اینجل کم اور ڈائن زیادہ لگ رہی تھی۔ مون نے اس کے بہرے کہنے پر برا سا منہ بنایا تھا۔ یس، آنکھوں سے اشارہ کیا گیا تھا کہ بولیے۔ آپ میرا پیچھا کیوں کرتے ہیں؟ میں جہاں جاؤں آپ وہاں کیوں موجود ہوتے ہیں؟ وہ غصے سے پوچھ رہی تھی۔ نو، مون نے نفی میں سر ہلایا جیسے کہہ رہا ہو میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اوہ، تو آپ جھوٹ بھی بولتے ہیں؟ اینجل نے دونوں ہاتھ ذرا اوپر اٹھا کر خالص برٹش لہجے میں کہا۔ نو، مون نے پھر نفی میں سر ہلایا تھا اور ہونٹوں پر آئی مسکراہٹ کو بامشکل ضبط کیا تھا۔ لسن مسٹر مون، اگر آپ آئندہ مجھے اپنے آس پاس نظر آئے نا تو یہ گرم گرم چائے کا کپ آپ کے منہ پر گرا کر جو آدھا چہرہ بچا ہوا ہے نا وہ بھی جلا دوں گی، یا پھر وہ جو سامنے گلدان نظر آ رہا ہے نا وہ اٹھا کر ماروں گی، سر میں ماروں گی، سمجھ آئی؟ اس کی دھمکی پر سن کر مون کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ یہی اصل حقیقت ہے، میری بے رخی چاہت ہوئی مسئلے کفسن مجھ کو۔ مجھے تم سے محبت ہے، بس اتنی بات کہنے میں لگے کئی برس مجھ کو۔ وہ اتنی خطرناک کب سے ہو گئی تھی؟ مون کو حیرت ہوئی۔ سمجھ آ گئی نا؟ اس کے خاموش رہنے پر اینجل نے دوبارہ پوچھا۔ نو، وہ ایک بار پھر سر نفیر میں ہلا چکا تھا جبکہ اینجل غصے سے مٹھیاں بھیجتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کے لمبے اونی اوور کوٹ کے پیچھے انگلش میں بروکن اینجل لکھا تھا۔ I'm so lonely, broken angel, one and only broken angel۔ جینی کے ساتھ گائے گئے گانے کے الفاظ اس کے ذہن میں گونج گئے تھے اور پھر اس کی دھمکی کو یاد کر کے وہ کھل کر مسکرا دیا تھا۔ تیری داستانِ بے وفائی میرے چہرے پہ رقم ہے، زندگی میں مصروف سوزش غم ہے، تیری بے وفائی کا غم، تیری بے اعتنائی کا غم، تیرے مغرور لہجے میں جھلکتی ہے تک کا غم، دل بے تاب کی نارسائی کا غم، پاکیزہ جذبات کی رسوائی کا غم، غم ہے مجھے تیری بے رخی کا، تیرے انداز و توار کی بے ساری کا، غم ہے مجھے دھڑکن تھم جانے کا، سانس رک جانے کا، خون جم جانے کا، اور غم ہے مجھے یوں جیتے جی اپنے مر جانے کا۔ وہ 12 سال کا تھا جب پہلی بار پولیس نے اسے گرفتار کیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ قبرستان میں موجود تھا اور مرحومہ سیدہ عائشہ جبیل کی قبر کو کھودتے ہوئے پکڑا گیا تھا۔ بہت بار پوچھنے پر بھی اس نے کچھ نہیں بتایا تھا۔
سر بچہ ہے وہ قبر اس کی ماں کی ہے، شاید ماں کی محبت میں اس نے اسے دیکھنے کے لیے ایسا کیا ہو۔ ایک سپاہی کے کہنے پر پولیس انسپکٹر نے اس بات میں سر ہلایا تھا اور پھر اپنی گاڑی میں بٹھا کر اسے سید حویلی چھوڑنے گئے تھے، اور آج پھر وہ اسی پولیس اسٹیشن میں موجود تھا، پورے 2 سال بعد۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ رات کے اس پہر تم قبرستان میں کیا کر رہے تھے؟ پولیس انسپکٹر نے اپنے سامنے بیٹھے 14 سالہ لڑکے سے پوچھا تھا، جو سر جھکائے بیٹھا تھا۔ جواب دو۔ اس کے کچھ نہ بولنے پر انسپکٹر نے دوبارہ پوچھا۔ اس نے سر اٹھا کر ایک نظر انسپکٹر کو دیکھا، پھر کچھ گنگنانا شروع کر دیا۔ انسپکٹر کو لڑکے پر بے تحاشا غصہ آیا۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں، جواب دو۔ نہیں تو؟ کیا نہیں تو؟ لڑکے کے چہرے پر ایک دم ناگواری ابھری۔ جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیا ہے ایسا اس قبر میں جو روز تم وہاں جاتے ہو؟ کیا مجھے قبرستان جانے کا حق نہیں ہے کیا؟ الٹا سوال آیا۔ لیکن قبر کھودنے کا حق کس نے دیا تمہیں؟ انسپکٹر نے دانت پیچتے ہوئے پوچھا۔ میں بس ایک تجربہ کرنا چاہتا تھا۔ لڑکا بھی پرسکون ہو چکا تھا۔ کیسا تجربہ؟ انسپکٹر حیران ہوا۔ یہی کہ مرنے کے بعد قبر میں انسانی جسم کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے، کون کون سے کیڑے جسم۔ کیا بکواس ہے یہ؟ انسپکٹر نے لڑکے کی بات کاٹی۔ اس کی باتیں وہاں موجود سبھی لوگوں کے رونگٹے کھڑے کر رہی تھی، جبکہ وہ پرسکون بیٹھا تھا، ہونٹ پر سیٹی بجاتے انداز میں سکیڑے ہوئے تھا۔ انسپکٹر کو اس پر کسی پاگل کا گمان ہوا تھا۔ کیا وہ واقعی پاگل تھا؟ کیا اس کے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ تھا؟ انسپکٹر سمجھنے سے قاصر تھا۔ مسٹر جبیل کو فون کیا جائے، آج انہیں میں بتاؤں گا کہ ان کا بیٹا کیا کر رہا ہے، انسپکٹر نے اپنے دائیں طرف کھڑے ایک سپاہی سے کہا تھا، جو بے یقینی سے انسپکٹر کو دیکھ رہا تھا۔ سنا نہیں تم نے؟ فون ملاؤ، انسپکٹر نے غصے سے حکم دیا۔ لیکن سر وہ علاقے کی معزز شخصیت ہیں، انہیں یہاں بلانا۔ انسپکٹر کے گھورنے پر باقی الفاظ اس کے منہ میں ہی دم توڑ گئے تھے، اور وہ فوراً فون کی طرف لپکا تھا، جبکہ لڑکا پرسکون انداز میں بیٹھا کچھ گنگنا رہا تھا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کل اپلوڈ ہوگا، اور ابھی تک اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اپنے فیوریٹ ناولز کمنٹ میں ضرور بتائیں تاکہ وہ آپ کے لیے ریڈ کر سکوں۔ تھینک یو اینڈ اللہ حافظ۔